الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس میں آپ سب کو خوش آمدید. اہلاً و سہلاً مرحبا. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی
रब्बी ज़िदना इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैरि वबिका नस्तईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज का हमारा जो लेसन है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दस्तदराजियों में ही आप हेडिंग ढूंढेंगे तो हज़रत हमज़ा रज़ी ताला अन्हु का कबूल इस्लाम आप लोगों को इसकी हेडिंग मिल जाएगी। तो ये है आज का हमारा लेसन, ठीक है। तो अपना बुक में ये लेसन खोल लीजिए। हज़रत हमज़ा रज़ी ताला अन्हु का कबूल इस्लाम। हमज़ा रज़ी ताला अन्हु के इस्लाम लाने का वाक़या यूँ है कि एक दिन अबू जहल कूफा कोहे सफ़ा के नज़दीक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुज़रे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईज़ा पहुँचाई यानी तकलीफ़ पहुँचाई और कहा जाता है कि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर पर एक पत्थर भी दे मारा जिससे उनका खून बह निकला। फिर वो खाने काबा के पास कुरैश की एक मजलिस में जा बैठा। अब्दुल्ला बिन जदान की एक लौंडी को कोहे सफ़ा पर वाक़े अपने मकान से ये सारा मंजर वो देख रही थी, ठीक है। थोड़ी देर बाद हज़रत हमज़ा कमान लिए हुए शिकार से वापस आए, तशरीफ़ लेकर आए तो उसने सारा वाक़या उनसे सुना दिया। यानी कि अब्दुल्ला बिन जदान की जो लौंडी थी उसने हज़रत हमज़ा रज़ी ताला अन्हु जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे ना, उनको ये सारा वाक़या कह सुनाया। तो हज़रत हमज़ा रज़ी ताला अन्हु दौड़ते हुए आए और अबू जहल के सर पर जा सवार हुए और बोले और अपने जो उनको कहा था कि उनको अबू जहल को पुकार कर कहा कि तू मेरे भतीजे को गाली देता है, हालांकि मैं भी इसी के दीन पर हूँ। तो उसके बाद उसे जोर से कमान मारी कि उसके सर पर बदतरीन किस्म का जख्म आ गया। इस पर दोनों कबीले बनु मखजूम और बनु हाशिम एक दूसरे के खिलाफ भड़क उठे, मगर अबू जहल ने ये कहकर मामला ठंडा कर दिया कि अबू अम्मारा यानी हमज़ा रज़ी ताला अन्हु को जाने दो, मैंने वाकई उसके भतीजे को बहुत बुरी गाली दी थी। जाहिर है कि हज़रत हमज़ा रज़ी ताला अन्हु का इस्लाम महज हमीयत के तौर पर था, गोया किसी कसद और इरादे के बगैर ज़बान से सबकत कर गई थी, ठीक है। यानी कि हज़रत हमज़ा रज़ी ताला अन्हु इसलिए इस्लाम लाए थे क्योंकि वो एक जाहिली हमीयत थी कि ठीक है तुमने मेरे भतीजे को मारा ना, वो मुसलमान का पैगाम पहुंचाते हैं, इस्लाम का पैगाम पहुंचाते हैं, इसलिए तुमने मारा ना, ठीक है हम अब इस्लाम लेकर आएंगे, हम मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन दरअसल फिर अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत हमज़ा रज़ी ताला अन्हु का सीना खोल दिया, यानी कि शरह सदर खोल दिया, यानी उन्हें अल्लाह तबारक तआला ने दीन की समझ अता फरमा दी, हिदायत अता फरमा दी, ठीक है। और वो कुरैश के बड़े मुअज़्ज़ज़ और मजबूत जवान भी थे, यहाँ तक कि उनका लक़ब असदुल्लाह यानी अल्लाह का शेर पड़ गया। और ये दरअसल जो वाक़या है वो 6 नबवी और ज़िलहज्जा में इसका वाक़या हुआ, ठीक है। 6 नबवी का ये वाक़या है और जब हमज़ा रज़ी ताला अन्हु जो मुसलमान हुए थे। फिर देखिए हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु का इस्लाम कबूल, किस तरह से उन्होंने इस्लाम कबूल किया, ठीक है। तो आप देखिए कि जुल्म और तुग़यान के स्याह बादलों की सी जो है ना गंभीर सी फिज़ा फैली हुई थी और एक अजीम शख्सियत दरअसल नमूदार हुई और जिन्हें यानी कि हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु कहा जाता है। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हु जो थे मुसलमान हो गए। उनके इस्लाम लाने की जो वाक़या है ये भी दरअसल 6 नबवी का वाक़या है। वो हज़रत हमज़ा रज़ी ताला अन्हु के सिर्फ 3 दिन के बाद मुसलमान हुए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस्लाम लाने के लिए दुआ भी की थी। चुनाचे इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्न उमर से रिवायत की है और उसे सही भी करार दिया है। इसी तरह तबरानी में हज़रत इब्न मसूद रहमतुल्लाह
رضی تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بحب الرجلین الیک بی عمر بن الخطاب او بی ابی جہل بن ہشام، یعنی اے اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں زیادہ محبوب حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، اور حضرت حمزہ کے اسلام لانے کے 3 دن ہی بعد حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور وہ اسلام لانے سے پہلے مسلمان کے خلاف بہت سی سخت بھی تھے، سخت کام بھی کرتے تھے۔ تو ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے چھپ کر چند آیتیں سن لی۔ جو کون سی آیتیں تھی؟ دراصل سورہ حاقہ کی جو آیت تلاوت فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ قرآن سننے لگے اور اس کی تلاوت پر حیرت زدہ بھی رہ گئے تھے۔ ان کا بیان خود ہے کہ میں نے اپنے جی میں سوچا، یعنی انہوں نے خود مطلب کہ دل میں خیال آتا تھا اور وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کی قسم یہ تو شاعر ہے جیسا کہ قریش کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ جو سوچ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ویسے جو ہے سورہ حاقہ کی جو ہے نزول ہو رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت فرمائی انہ لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ یہ ایک بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگوں کو کم ہی ایمان لاتے ہو، یعنی کہ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ تو حضرت عمر رحمت رضی تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے جی میں کہا اوہو یہ تو کاہن بھی ہے، لیکن اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی، کیا تھی؟ وَلَا يَقُولِ كَاهِنٌ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تنزیل من رب العالمین۔ یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، اور پھر یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا کلام ہے آخر سورہ تک کی۔ تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے دل میں اسلام جاگزین ہو گیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کا بیج پڑ گیا۔ یہیں سے ہے جو عمر رضی تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کے لیے جو بیج پڑ گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان کے دل میں حق، یہ مطلب کہ ان کے دل میں آیا اور انہوں نے سوچا، غور فکر کیا کہ واقعی میں یہ جو اسلام ہے دراصل کیا ہے، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، لیکن اپنے جو ہے دشمنانی اور اناد پر وہ قائم بھی رہے، اور حتیٰ کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنے کی نیت سے تلوار لے کر کے نکل پڑے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا عمر کہاں کا ارادہ کر رہے ہو؟ تو انہوں نے بولا محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچ سکو گے؟ یعنی کہ اس طرح سے انہوں نے اس شخص نے ان کا مائنڈ ڈیورٹ کرنا چاہا، لیکن پھر بھی کیا ہوا، وہ نہیں ہٹے۔ تو حضرت عمر نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بے دین ہو چکے ہو، یعنی کہ تم بھی اسلام لا چکے ہو۔ تو اس شخص نے کہا عمر حیرت کی بات نہ بتاؤں، تمہارے بہنوئی بھی تو تمہارے دین چھوڑ چکے ہیں۔ تو اس طرح سے اس شخص نے ان کو یہ بتایا کہ تمہارے بہن اور بہنوئی بھی کیا ہیں، اسلام لا چکے ہیں اور مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے غصے میں بھرے ہوئے سیدھے بہن اور بہنوئی کا رخ کیا۔ وہاں حضرت خباب بن عارض رضی تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ پر مشتمل ایک صحیفہ پڑھا رہے تھے، یعنی کہ وہ ان دونوں کو تعلیم دے رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کی آہٹ سنی تو گھر کے اندر چھپ گئے، اور ان کی بہن نے صحیفہ بھی چھپا دیا۔ اندر پہنچے تو پوچھا یہ کیسی بھن بھناہٹ
تھی جو تم لوگ ابھی کر رہے تھے، یعنی تم لوگوں کے پاس ہی سنی میں نے ابھی۔ تو ان کی بہن نے جواب دیا کچھ بھی نہیں، بس ہم تو آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا غالباً تم دونوں بے دین ہو چکے ہو۔ بہنوئی نے کہا اچھا عمر یہ بتاؤ اگر حق تمہارے دین کے ما سوا میں ہو تو، یعنی کہ تمہارے دین کے علاوہ کہیں دوسری جگہ پر دین حق ہو تو پھر تو اتنا سننا ہی تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے جو ہے نا بہنوئی پر چڑھ بیٹھے اور انہیں بری طرح سے کچل دیا، یعنی کہ اتنا مارا کہ بہت زیادہ ہی مارا، اور لپک کر انہیں اپنے شوہر سے بھی الگ کر دیا۔ بہن نے اپنے شوہر سے عمر رضی اللہ عنہ کو الگ کر دیا، ٹھیک ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے بہنوں یعنی کہ اپنے بہن کے شوہر پر مار رہے تھے اور ان پہ چڑھ بیٹھے تھے، تو پھر بہن کیا کرتی، بہن نے ان کو دونوں کو الگ کیا اور اپنے شوہر سے چھڑایا ان کو۔ تو بہن کو ایسا چاٹا مارا کہ چہرہ خون آلود ہو گیا، یعنی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کو اتنی زوردار چاٹا مارا کہ چہرے سے، یعنی ہو سکتا ہے ناک سے یا کان سے یا گال سے ہی، مطلب کہ اسکن جب پھٹ جاتی ہے تو خون آ جاتا ہے نا، تو اتنا زیادہ خون بہ نکلا۔ بہن نے جوش اور غضب میں کہا عمر اگر حق تیرے دین کے ما سوا میں ہو تو، یعنی کہ انہوں نے سوال کیا اپنے بھائی سے کہ عمر یہ بتاؤ اگر حق جس پہ تم کہتے ہو کہ تمہارا دین حق ہے، تو اگر یہ حق نہ ہوا اور کہیں اور سچائی ہوئی تو پھر تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے ہمارے جوش کے ساتھ ان کی بہن نے ہی کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اس طریقے سے ان کی جو بہن تھی انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بالکل مایوس ہو گئے اور ان کو ندامت ہوئی اور انہیں شرم بھی آئی نا، کیونکہ انہوں نے اپنی بہن پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور پھر ان کے اوپر مایوسی کے بھی بادل ہو گئے تھے کہ اب تو چاہے جتنا مارے پیٹے اور مار کے ہو سکتا ہے وہ تھک بھی گئے ہیں اپنے بہن اور بہنوئی کو، لیکن ان کے اوپر تو کچھ بھی اثر نہیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنی بہن کے اوپر ہاتھ بھی اٹھایا اور ان کے چہرے کا خون وغیرہ بھی دیکھ کر کے ان کو جو بھی شرم ندامت محسوس ہوئی ہو، لیکن انہوں نے پھر کہا کہ تمہارے پاس جو کتاب ہے نا اس سے ذرا مجھے بھی دو، میں بھی پڑھ لوں۔ تو بہن نے کہا کہ تم نا ناپاک ہو، یعنی دیکھیں کہ جو ہم لوگ غسل کرتے ہیں وہ پاکیزگی کا غسل ہوتا ہے نا، لیکن جو مشرک لوگ غسل کرتے ہیں ان کا پاکیزگی والا غسل نہیں ہوتا ہے نا، وہ لوگ نہ اس طرح سے پہلے اپنا جیسے کہ نیچے کا پارٹس دھوتے ہیں اور نہ ہی پھر کلا کرتے ہیں، نہ ہی ناک میں پانی ڈالتے ہیں، اور جس طریقے سے ہم لوگ نہاتے ہیں وہ طریقے سے نہیں نہاتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ نہیں نہائے تھے، تو وہ اس طرح سے انہوں نے کہا کہ تم ناپاک ہو، یعنی کہ نہانے کا بھی جو طریقہ ہے، غسل کا بھی جو طریقہ ہے، وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی ہے کہ اس طریقے سے نہاؤ گے تو تم پاک ہو، ورنہ تم سمندر میں بھی تم ڈبکی لگائے آؤ گے تو تم پاک نہیں ہو سکتے، ہے نا، جنابت کی حالت میں ہو یا حیض کی حالت میں ہو۔ تو غسل کا طریقہ بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو اور اسے صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو اور غسل کرو۔ تو انہوں نے اٹھ کر غسل کیا، پھر کتاب لی اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، کہنے لگے کہ یہ تو بڑی پاکیزہ نام ہے، یہ تو بڑی ہی پاکیزہ کتاب ہے اور پاکیزہ نام ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نا، یہ بسم اللہ بہت زیادہ پرزور اور پرقوت آیت ہے، اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے جو غیر مسلم ہیں وہ ایمان لے آئے، یعنی کہ میں شروع کرتا ہوں الرحمن یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر، اور جو میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام پر جو الرحمن ہے، جو بہت رحمت کرنے والا، جو بہت رحم کرنے والا ہے، جس کی رحمت کا جو سمندر اس میں ہر وقت اس کی رحمت ٹھاکے مارتی ہے۔ تو اس آیت ایسی ہی آیت ہے کہ جس کے پڑھنے سے نہ جانے کتنے غیر مسلم کے دلوں پہ جا اتری اور وہ لوگ اس پہ اسلام بھی مسلمان ہو گئے، کیونکہ یہ بہت عظیم آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کہنے لگے تو یہ تو بڑی پاکیزہ نام ہے، اور اس کے بعد سورۃ طٰہٰ کی انہوں نے تلاوت کی کہ ان انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری، آیت نمبر 14 تک انہوں نے قرات کی۔ تو کہنے لگے یہ تو بڑا عمدہ اور بڑا محترم کلام ہے، یعنی یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، جو ابھی چند منٹوں پہلے ہی اپنے جو ہے نا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہے تھے اور پھر اس کے بعد اپنے بہن بھائی کو مارا۔ اب یہ قرآن ایسا معجزاتی کلام ہے کہ اس کے پڑھنے سے لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں، دل پھر جاتے ہیں، ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحم فرمایا تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی۔ پھر انہوں نے کہا یہ تو بڑا محترم کلام ہے، مجھے ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ تو بتاؤ۔ تو یہ سن کر حضرت خباب رضی اللہ عنہ باہر آ گئے اور کہنے لگے، یعنی کہ جو ان کو بھی ٹیچنگ کر رہے تھے نا، جو تلاوت سکھا رہے تھے، تو پھر وہ کہیں اندر گھر میں چھپ گئے تھے، لیکن اب کیا ہوا، اب وہ جان گئے کہ چلو ان کو ہدایت مل گئی، تو پھر وہ باہر آ گئے اور انہوں نے کہا کہ عمر تم خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق جو دعا کی تھی نا، وہ یہ ہے کہ اے اللہ، عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام میں سے جو تیرا محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا۔ اور یہ کیا ہے، یہ وحی ہے، یہ وہی ہے، یعنی تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ کے تم کیا ہو، مقرب بندے ہو، تمہیں اللہ نے محبوب کیا ہے، تمہیں اللہ نے نعمت ہدایت دے دی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نا دین کی سمجھ دے دی، نعمت ہدایت دے دی، دین کے راستے پہ چلا دیا، وہ کیا ہو گیا، اللہ کا محبوب ہو گیا۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے دین کے لیے چن لیا تھا۔ پھر بتلایا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا کے پاس دارالارقم میں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل کر دار القم کے پاس آئے اور دروازے کو دستک دی، یعنی کھٹکھٹایا، نوک کیا۔ ایک شخص نے دروازہ سے جھانکا تو دیکھا کہ عمر تلوار لیے ہوئے ہیں، موجود ہیں۔ لپک کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اطلاع دی، اور سارے لوگ سمٹ کر ایک جا ہو گئے، یعنی کہ ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا عمر ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا بس عمر ہے تو دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آیا ہے تو ہم اسے خیر عطا کریں گے، اور اگر کوئی برے ارادہ لے کر آیا ہے تو اس کی تلوار سے ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔ یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی کیا تھے، ماشاءاللہ خوب طاقتور اور قوت والے تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما رہے تھے، آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی، وحی نازل ہو چکی تھی، تو اندر سے بیٹھک میں تشریف لائے اور تلوار پر تلے سمیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کپڑا پکڑ کر سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، عمر کیا تم اس وقت باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ تعالیٰ تم پر بھی ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور عبرتناک سزا نہ فرما دے جیسے ولید بن مغیرہ پر نازل ہو چکی تھی؟ یا اللہ یہ عمر بن خطاب ہے، یا اللہ اس عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ ٹھیک ہے، پہلے بھی دعا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے، اور پھر اس کے بعد بھی جب عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئے تب بھی انہوں نے دعا کی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر گھر کے اندر موجود صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس زور سے تکبیر کہی کہ مسجد حرام والوں کو سنائی پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کتنی خوشی کی لہر دوڑ پڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی قبول ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام پر مشرکین کا رد عمل۔ آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو بہت ہی طاقتور شخصیت تھے اور بہت قوت اور رعب دبدبے والے تھے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو ہے نا اس قدر زور تھا کہ کوئی ان کا رخ نہیں کرتا تھا، اور چنانچہ جب وہ مسلمان ہوئے تو جو قریش کا جو بھی آدمی تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور مسلمانوں کو جو ایذا رسائی میں سب سے سخت تھا، یعنی ابو جہل، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور دروازے کو دستک دی، اور وہ باہر آیا اور دیکھ کر بولا اہلاً وسہلاً، خوش آمدید، کیسے آنا ہوا؟ ٹھیک ہے، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب وہ ایمان لائے، اور ان کی زوراوری کا حال یہ بھی تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی جرت تک نہ کرتا تھا،
اس لیے کہ ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکین میں کوہرام مچ گیا تھا اور انہیں بڑی ذلت اور رسوائی محسوس ہو رہی تھی۔ دوسری طرف ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی ہی عزت اور قوت اور شرف اور اعزاز اور مسرت یعنی شادمانی حاصل ہوئی تھی۔ ابن اسحاق نے اپنی سند میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان روایت کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکہ کے کون شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سخت ترین دشمن ہے۔ پھر میں نے جی میں کہا کہ یہ ابو جہل ہے، اسی لیے وہ ابو جہل کے پاس میں گئے تھے۔ ٹھیک ہے، ابو جہل کے پاس میں گئے سب سے پہلے وہ۔ تو ابو جہل کے پاس جب گئے تو ابو جہل نے کہا کہ ویلکم، اہلاً و سہلاً، مرحبا، تو خوش آمدید، کیسے تمہارا آنا ہوا؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے بولا کہ اس لیے آیا ہوں کہ میں تمہیں بتا دوں، میں تمہیں خبر دے دوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں۔ یہ سنتے ہی اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رخ پر دروازہ بند کر لیا اور کہا اللہ تیرا برا کرے، اللہ تعالیٰ تیرا برا کرے، اور جو کچھ تو بولے، جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا برا کرے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ماموں عاص بن ہاشم کے پاس گئے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو ماموں تھے وہ کون تھے؟ عاص بن ہاشم، عاصی بن ہاشم کے پاس گئے اور اسے بتلایا تو وہ گھر کے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد جمیل بن معرہ جمعی کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے ممتاز تھا، یعنی کہ یہ چلتا پھرتا خبری تھا، لوگوں کو خبریں پہنچایا کرتا تھا، کوئی چھوٹی سی بات ہوئی اور سب کو پہنچا دی۔ ٹھیک ہے، تو اسے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بتایا کہ آپ یعنی عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں اور وہ اللہ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا ہے۔ تو اس نے بلند آواز سے چیخ کر کہا خطاب کے بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، خطاب یعنی عمر رضی اللہ عنہ کے والد کا نام تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال یہ سن کر لوگ ان پر ٹوٹ پڑے، یعنی کھلم کھلا اب کیا کیا، عمر رضی اللہ عنہ کو پیٹنا ہی شروع کر دیا۔ کس نے؟ جو کفار کے، مکہ کے جو کفار تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے اور لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سروں پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے۔ دیکھیے آپ کتنی مشکلوں سے نا دین آج ہمارے پاس پہنچا ہے۔ آدھا دن، پورا دن لوگ مار کھاتے رہے، پٹتے رہے۔ آج ہم پھٹ سے قرآن کریم کی طرف اگر رجوع کر لیتے ہیں، ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا، لیکن لوگ خوش ہو جاتے اس بات پہ، چلو میری بیٹیا کو ہدایت مل گئی، میری بیٹی دین کی طرف آ گئی، دین کی طرف ہے نا۔ اب مائیں شکر ادا کرتی ہیں، ماں باپ شکر ادا کرتے ہیں، گھر والے کو ناز کرتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے یہ وہ زمانہ تھا جب بھی کوئی اسلام لاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا تھا تو پھر کیا ہوتا تھا؟ ان کے گھر والے ہی نہیں، پوری بستی والے ان کو مار رہے ہیں، ہے نا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو بھی قوت دی تھی، تو ایسا نہیں تھا کہ وہ صرف مار کھا رہے تھے، انہوں نے بھی ان لوگوں کو مارا۔ لیکن ایک اکیلا شخص اور پوری بستی کے لوگ تقریباً 500 600 یا ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتے ہو، ہے نا، تو کتنی بڑی تعداد، کتنا مار سکتے تھے نا۔ تو اس لیے پھر وہ آخری میں تھک کر ہی بیٹھ گئے۔ اس کے بعد جب گھر واپس ہوئے تو مشرکین نے اس سے ارادے سے اکٹھا ہو کر ان کے گھر کا رخ کیا کہ انہیں جان سے مار ڈالیں گے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ ان کا ریلا اتنا زبردست تھا کہ وادی بہہ اٹھی تھی، یعنی کہ پوری جو وادی میں صرف اور صرف ساری بستی والے تھے، اور سب جب بھیڑ آتی ہے اور جاتی ہے اور سب چلتی ہے نا، تو جیسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی ندی ایسی چل رہی ہے، ریلا ایسا چل رہا ہے نا، اس طریقے سے پوری وادی بہہ اٹھی۔ اور اس اسنا میں عاص بن وائل سہمی آ گیا۔ بنو سہمی حضرت عمر کے قبیلے بنو عدی کے حلیف تھے۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے آراستہ کرتا زیب تن کیے ہوئے تھا۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے کہا میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ عاص نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد باہر نکلا، دیکھا لوگوں کے ریلے سے وادی بہہ پڑی ہے۔ پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ عاص نے کہا اس کی طرف کوئی راہ نہیں، یعنی تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس پلٹ گئے، یعنی انہوں نے ان کی حفاظت کی۔ ٹھیک ہے،
اب دیکھیں حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے اسلام سے اسلام اور مسلمانوں کی عزت. تو آپ دیکھیں جہاں تک کہ مسلمانوں کا تعلق ہے تو حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے انہوں نے بڑی عزت اور قوت محسوس کی. کس نے؟ مسلمانوں نے. مسلمانوں میں بہت عزت اور قوت ان کو مل چکی تھی، کیونکہ خود عمر رضی تعالیٰ عنہ بہت طاقت اور قوت اور جو ہے نا عزت والے شخصیت تھی. تو اس سے پہلے بھی مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے رہتے تھے، یعنی کہ جب عمر رضی تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے مسلمان چھپ کر عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے. تو وہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یعنی عمر رضی تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ خواہ زندہ ہے خواہ مردہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا پھر چھپنا کیسا؟ تو اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے ہم ضرور نکلیں گے. چنانچہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر 2 صفوں میں نکلے. ایک میں حضرت حمزہ اور ایک میں حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ تھے. ان کے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ مسجد حرام میں جا داخل ہوئے. قریش نے دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے وہ فاروق کو پڑ گیا تھا. ٹھیک ہے، تو فاروق کو کیوں پڑھا؟ کیونکہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ جو تھے کس کے ساتھ تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. تو ان کے اسلام لانے کی وجہ سے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر بڑی چوٹ لگی. ٹھیک ہے، تو فاروق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فا را قاف سے فرق کرنے سے، یعنی کس کے معنی ہوتے ہیں؟ پھٹنا، چوٹ لگنا یا پھٹ جانا. تو عمر رضی تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے کفار مکہ کو بڑی چوٹ، گہری چوٹ لگی. اسی وجہ سے حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کا لقب کیا پڑ گیا؟ فاروق کو پڑ گیا. حضرت ابن مسعود رضی تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. تو حضرت صہیب رضی تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو اسلام ظہور ہوا، اسلام کیا ہوا؟ ظاہر ہوا. اس کی اعلانیہ دعوت دی گئی. ہم حلقے لگا کر بیت اللہ کے ارد گرد بیٹھے اور اس کا طواف کیا ہم نے، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے انتقام بھی لیا اور اس کے بعد مظالم کا جواب بھی دیا. یعنی کہ اس کے بعد جو بھی وہ کسی مسلمان پر کوئی تنگی کرتا تھا، تکلیف دیتا تھا، اذیت پہنچاتا تھا، تو پھر کیا کیا؟ انہوں نے ان کے ظلموں کا جواب بھی دینا شروع کر دیا. پرکشش مرغوبات کی پیشکش. یہاں مطلب کہ جب انہوں نے دیکھا کفار مکہ نے کہ اب بڑی شخصیت ایمان لے آئی ہیں اور مسلمان ہو گئی ہیں، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لالچ دینا شروع کر دیا، رشوتیں دینا شروع کر دیا، جس کے بارے میں ہم یہ دیکھیں گے. آپ دیکھیں حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہو جانے کے بعد جب مشرکین نے مسلمانوں کی قوت اور شوکت دیکھی تو باہم مشورے کے لیے اکٹھے ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے بارے میں مناسب ترین قدم اٹھایا جا سکے. ان سے عتبہ بن رابعہ نے جو بنی عبد شمس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم کا سردار تھا، صاحب فرمان تھا، کہا قریش کے لوگوں کیوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ان سے گفتگو کروں اور ان پر چند باتیں پیش کروں، ممکن ہے کہ وہ کوئی چیز قبول کر لے. یعنی کوئی اس میں سے جو ان کو بتایا جائے گا، دیا جائے گا جن کے بارے میں، تو وہ اس میں سے کوئی ایک چیز ایکسیپٹ کر لیں تو وہ چیز ہم انہیں دے دیں گے اور وہ ہم سے باز رہیں گے. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پیغام پہنچانا بند کر دیں گے اور ہمارے بتوں کے بارے میں بھلا برا کہنا بند کر دیں گے اور دعوت اور تبلیغ کا کام چھوڑ دیں گے. تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے اے ابو الوعید آپ جائیے اور ان سے بات کیجیے. اس کے بعد عتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تنہا بیٹھے تھے. اس نے کہا بھتیجے ہماری قوم میں تمہارا جو مرتبہ و مقام ہے وہ تمہیں معلوم ہے. تم حسب اور نسب کے لحاظ سے ہمارے بہترین آدمی ہو اور اب تم اپنی قوم کے پاس ایک بڑا معاملہ لے کر آئے ہو جس کی وجہ سے تم نے ان کا شیرزہ بکھیر دیا ہے.
یعنی خاندانوں کو بکھیر دیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ مسلمان نہیں ہوئے، تو اس طرح سے خاندان کیا ہو گئے، بکھر گئے، قنبے قبیلے بکھر گئے، ان کی عقلوں پر کو حمایت زدہ کہا ہے۔ یعنی اگر کوئی بت پرستش کرتا تھا نا تو پھر کیا کہا جاتا ان کو، حماقتی تو ان کی تھی نا، تو ان کے معبودوں اور ان کے دین کی عیب چینی کی ہے اور ان کے گزرے ہوئے آبا و اجداد کو کافر ٹھہرایا ہے۔ لہٰذا میری بات سنو، میں تم پر چند چیزیں پیش کر رہا ہوں، ان پر غور کرو، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی چیز قبول کر لو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید کہو، میں سنوں گا۔ تو اس نے کہا، بھتیجے، یہ معاملہ جسے تم لے کر آئے ہو نا، اگر اس نے تم چاہتے ہو کہ میں مال حاصل کروں تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کیے دیتے ہیں کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ پہلی پیشکش کیا اس نے پیش کی، مال کی، کہ ہم تم کو اتنا مال دے دیں گے کہ ہم سب مل کر کے تمہیں اتنا مال دے دیں گے کہ تم ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے، اور اگر تم اعزاز یعنی عزت اور مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، یہاں تک کہ تمہارے کسی بغیر معاملے میں ہم فیصلہ تک کی نہیں کریں گے۔ یعنی دوسری پیشکش کیا کی، سرداری کی، کہ ہم تم کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ بھی بنا لیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی تیسری پیشکش کیا کی، بادشاہ بنانے کی۔ اور اگر تمہارے اندر خواہش نفس ہے، یعنی قریش کی جو عورت چاہو منتخب کر لو تو ہم 10 عورتوں سے تمہاری شادی کیے دیتے ہیں۔ یعنی تمہیں اگر ایک عورت کی کسی سے خواہش ہے تو ہم اس کی بجائے 10 عورتوں سے تمہاری شادی کیے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چوتھی پیشکش تھی، عورت کی پیشکش تھی، کیونکہ عورتوں بھی کیا ہے، لوگوں کے لیے فتنہ ہوتی ہے نا، تو اس نے یہ چوتھی پیشکش عورت کی طرف سے دی۔ اور اگر یہ جو تمہارے پاس آتا ہے نا کوئی جن بھوت وغیرہ ہے جسے تم دفع بھی نہیں کر سکتے ہو تو ہم تمہارے لیے اس کا علاج فراہم کر دیتے ہیں۔ یہ 5ویں پیشکش تھی، ٹھیک ہے۔ 5ویں پیشکش کیا دی، علاج کرانے کی، جن بھوت بھگانے کی، اور اس پر اتنا مال خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ تم شفا یاب ہو جاؤ گے، کیونکہ کبھی کبھی جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الولید تم اپنی بات کہہ چکے نا؟ تو اس نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میری بات سنو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، سنوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سورہ فصلت، اور اس کا دوسرا نام حامیم السجدہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلاوت فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، بشیرا ونذیرا فعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون۔ شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حامیم یعنی حروف مقطعات ہے، تو امپورٹنٹ جب بات ہوتی ہے تو یہ سورے میں حروف مقطعات آتے ہیں، یعنی کہ غور سے سنو۔ یہ جو رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ عربی قرآن ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا ہے، لیکن اکثر لوگوں نے اعراض کیا ہے اور وہ سنتے نہیں ہیں۔ کہتے ہیں جس چیز کی طرف تم بلاتے ہو اس کے لیے تو ہمارے دلوں پر پردہ پڑا، یعنی کہ توحید کی طرف تم بلاتے ہو نا، اور ہمیں صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف بلاتے ہو اور رسول کے اوپر ایمان لانے کو کہتے ہو، تو اس پر تو ہمارے دلوں پر کیا ہے، پردہ پڑا ہے، ہم تمہاری باتوں کو نہیں سنیں گے، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، کور ہے، اور ہمارے کانوں پر بوجھ ہے، یعنی کہ ایسی جو بوجھ ہے کہ جس کی وجہ سے تمہاری ہم بات نہیں سنتے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے۔ بس تم کام کیے جاؤ، ہم بھی کام کیے جا رہے ہیں، بس تم اپنے عمل کرو، ہم بھی اپنے عمل کیے جا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے گئے اور عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکتا اور سنتا رہا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے ہیں فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، سورہ فصلت کی آیت نمبر 13۔ پس اگر وہ روگردانی کریں تو تم کہہ دو کہ میں تمہیں عاد و سمود کی کڑک جیسی آواز، یعنی کہ جو آواز جو تھی ایسی خبردار کرنے والی آواز جو ایک کڑک کے خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں، یعنی کہ عاد اور سمود کی بستیوں پر جو ایک آواز آئی تھی اور ایسی آواز آئی تھی کہ جس کی وجہ سے ساری بستی ہلاک کر دی گئی، اور ان کے اوپر یہ عذاب والی جو آواز آئی تھی۔ تو جب یہ بات اس نے سنی تو عتبہ نے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا اور اللہ اور قرابت داروں کا واسطہ دے کر کہا ایسا نہ کریں، اسے ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ عذاب آ ہی پڑے۔ تو اس نے کہا اتنا کافی ہے، بس اتنا سن لیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول اتنا کافی ہے، یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ رسول سچ کہہ رہے ہیں، ان کی ہر بات میں سچائی ہے، لیکن آپ دیکھیں کس وجہ سے ایمان نہیں لائے تھے، ضد کی بنا پر، اپنی ان کو بغض تھی، ضد تھی، اور چودراہٹیں ان کی چلی جانے کو تھی، ہے نا، اور ان کے آبا و اجداد کا جو دھرم تھا، دین تھا، وہ ان کو چھوٹ جانے کا ڈر تھا۔ اس ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت سجدہ پر پہنچے تو سجدہ کیا، پھر فرمایا ابو الوعید تم نے سن لیا؟ اس نے کہا ہاں میں نے سن لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم ہو اور وہ ہے۔ عتبہ اٹھا اور سیدھا اپنے ساتھیوں کا رخ کیا۔ انہوں نے آپس میں کہا واللہ عتبہ تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا جو لے کر گیا تھا۔ پھر جب ان کے درمیان آ بیٹھا تو انہوں نے کہا ابو الوعید پیچھے کی خبر کیا ہے؟ اس نے کہا پیچھے کی خبر یہ ہے کہ میں نے ایک ایسا کلام سنا ہے، واللہ میں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا، واللہ نہ وہ شاعر ہے، نہ وہ جادو ہے، نہ وہ کہانت ہے۔ قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر ہی چھوڑ دو۔ میری رائے یہ ہے کہ اس شخص کے اس کے حال پر چھوڑ کر الگ تھلگ بیٹھے رہو۔ اللہ کی قسم میں نے اس کا جو قول سنا ہے اس سے زبردست واقعہ رونما ہو کر رہے گا۔ اب اگر اس شخص کو عرب نے مار ڈالا تو تمہارے کام دوسروں کے ذریعے سے انجام پائے گا، ٹھیک ہے، اور اگر یہ شخص عرب پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہت تمہارے بادشاہت اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی، اور اس کا وجود سب سے بڑھ کر تمہارے لیے سعادت کا باعث ہوگا۔ مطلب کہ تھا تو کافر، اس نے کفر کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، لیکن بات اس نے سچ کہی، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے کہا ابو الوعید واللہ اس نے تم پر بھی جادو کر دیا، یعنی کہ جو سچ بات ایکسیپٹ کرتا تھا، زبان پر لاتا تھا، مان جاتا تھا، تو اس کو بھی وہ لوگ کہتے تھے واللہ تم پر بھی جادو کر دیا گیا ہے۔ اس نے کہا اس شخص کے بارے میں میری رائے یہی ہے، اب تم جو چاہے کرو۔ تو الحمدللہ یہی تک ہمارا آج کا لیسن ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔